बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल आपने देखा कराची में दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दहशत गर्दी की इस नई लहर की वजह क्या है। क्यों पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के लोगों को एक मरतबा फिर निशाने पर रख लिया गया है। ये जो नया एक गठजोड़ सामने आया है उस पर भी बात करेंगे और इसकी वजूहात जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। अगर आप पिछले 100 रोज़ में देखें तो 100 रोज़ में 12-13 दहशत गर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें कई हमारे फ़ौज के जवान, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और ये जो कराची में वाक़या हुआ उसमें आपने देखा कि पुलिस एहलकार एक शहीद हुआ, 3 जो प्राइवेट सिक्योरिटी के गार्ड थे वो शहीद हुए और टोटल जो हैं वो 5 लोग जो हैं उसमें शहीद हुए। और जो 4 दहशतगर्द थे उनको भी हलाक किया गया और 8 मिनट के अंदर ये ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। ये जो पहले दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हुए जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ पिछले 100 रोज़ में, उनमें से कुछ वाक़यात जो हैं वो वज़ीरिस्तान में हुए, कुछ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हुए। लेकिन ये इस तरह से कराची में आके और इस तरह से किसी भी इमारत को, किसी भी अहम इदारे को टारगेट करना, वहाँ पे हमले की कोशिश करना और फिर मुनज़्ज़म अंदाज से आना और सारी सामान अपने साथ लेके आना और यरगमाल बनाने के इरादे से आना मुकम्मल तैयारी के साथ, ये इंतहाई जो है वो तशवीशनाक था और है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे जवानों ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हमले को जो है वो नाकाम बनाया। मैं अगर आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से ये खबरें भी आ रही थी, आप अगर सारी चीज़ों को मिलाकर देखें कि पहले अल्ताफ़ हुसैन के बयानात, वो इंडियन हुकूमत से, मोदी से बार बार मदद तलब कर रहे थे। फिर आप मोहम्मद अनवर का बयान देखें जो ये इतराफ़ करते हैं कि वाकई हम भारत से पैसे लेते थे और वो पैसे ला के और हम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के हवाले करते थे। मुस्तफ़ा कमाल का बयान देखें, मुस्तफ़ा कमाल ये कह रहे हैं कि जी वाकई अल्ताफ़ हुसैन जो है वो राह से पैसे लेते थे, भारत से पैसे लेते थे। फिर इसके साथ ही आप जो है वो कुलभूषण यादव के बयान को याद करें। आप इन तमाम चीज़ों को मिलाएं तो इन कड़ियों को जोड़ें और फिर आप मौजूदा जो ख़ित्ते की सूरत हाल है, जो भारत की मुश्किलात हैं, उनको भी मिलाकर देखें। और फिर इन सब के साथ आप भारत के देखें जो वहाँ पे उनके मीडिया के ऊपर बात हो रही है, उनके जो मुख्तलिफ एनालिस्ट हैं वो बैठ कर बात कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलसल राब्ते में हैं जो बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उनके साथ। और वो ये भी कहते हैं कि ना सिर्फ उनका साथ देना चाहिए बल्कि वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो सहाफ़ी जो कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। और उन सहाफ़ियों को आप प्रमोट करेंगे तो वो मज़ीद मजबूत होकर और फ़ौज के ऊपर हमले करेंगे, फ़ौज को कमज़ोर करेंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों के जज्बात भड़काएंगे, तो इसके भारत जो है वो फ़ायदा उठाएगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि आप जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के दीगर इदारों ने सिंध के अंदर और कराची के अंदर ख़ास तौर पर रेंजर्स ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी, दहशतगर्दों को शिकस्त दी, तो बहुत कमज़ोर कर दिया है उन्होंने दहशतगर्दों को। लेकिन अब दहशतगर्दों ने भी ये फ़ैसला किया है कि वो मिलकर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करें। उसमें बलूचिस्तान जो BLA है, जो दीगर वहाँ पे जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, सिंध के अंदर जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, जो दहशतगर्द मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो सारे अब मिलकर और जो है वो काम कर रहे हैं। और इसके लिए आप ये देखें कि भारत की इस वक्त परेशानी जो है वो ये है कि एक तो उस दिन से पाकिस्तान को ज़्यादा टारगेट करना शुरू किया गया, या उस दिन से ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज से कार्रवाइयाँ शुरू की गई जब से अफ़गान अमल डील जो है वो फ़ाइनल हुई। और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ी क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया और पाकिस्तान के बहुत फ़ायदे में है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आए। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है, उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो पाकिस्तान को होगा। उसकी क्या वजह है? एक तो पाकिस्तान ज़ाहिर है ये चाहता है कि वहाँ पर अमन हो, वहाँ पे लोगों की जानें ना जाएँ। एक मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहाँ पे दहशतगर्दी हो, वहाँ पे जुल्म हो, तशद्दुद हो, जबर हो। लेकिन उसके साथ ये देखें कि जब अफ़गानिस्तान में अमन आएगा, पहले तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रास्ते से मुख्तलिफ मुल्कों तक एक्सपोर्ट कर सकता है। दूसरा जो फ़ायदा है पाकिस्तान को वो ये है कि जब वहाँ पर अमन आएगा तो वहाँ पर भारत की जो वहाँ पे जो भारत इंटरफेयर करता है, भारत की वहाँ पे लॉबिंग है, भारत की वहाँ पर जड़ें हैं वो कमज़ोर होंगी। भारत के वहाँ पर जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वहीं पे वो दहशतगर्दों को ट्रेन करते हैं, उनको पाकिस्तान में दाखिल करते हैं और वो दहशतगर्द आकर पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो इतना तवील है कि उसके ऊपर उस तरह से हमारी फ़ौज बहुत से इलाकों में, बहुत सारे एरिए में जो है वो वहाँ पे हिफाजत पर मामूर है, वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं
جہاں پہ اس طرح سے ہماری سیکورٹی فورسز موجود نہیں ہیں اور وہاں سے دہشت گردوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو افغان عمل ہے وہ مکمل نہ ہو، اور پاکستان کی کیونکہ اس میں امپورٹنس بہت زیادہ بڑی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ٹرمپ جو پاکستان کو دھمکیاں لگایا کرتا تھا، پھر وہ اسی ٹرمپ کو پاکستان کی مدد کی ضرورت پڑی، جس طرح سے وہ پاکستان کی عمران خان صاحب کی تعریفیں کرتا رہا، اور پھر زلمے خلیلزاد جس طرح بار بار پاکستان آتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور DGI جنرل فیض حمید صاحب دونوں افغانستان گئے اور وہاں پہ مختلف سٹیک ہولڈر کے ساتھ ملاقات کی۔ تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب سے افغان عمل ڈیل ہوئی ہے، پروسیس شروع ہوا ہے، تب سے بھارت نے پاکستان میں کارروائیاں جو ہے بڑھا دی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں جو انہوں نے کرفیو لگایا ہوا ہے، کشمیر کا معاملہ انٹرنیشنلائز ہوا، عالمی میڈیا میں خبریں آئیں، اور پھر یہ بھی ان کو پتہ تھا، جو اب عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر مہم چلانے جا رہا ہے کہ 9 اگست سے پہلے ہم پورے ایک ماحول بنائیں دوبارہ، اور وہ پوری دنیا کو ہم باور کرائیں اور ریئلائز کرائیں کہ بھارت نے جو ظلم اور تشدد اور جبر جو کشمیر میں شروع کیا ہوا ہے اس کو 1 سال مکمل ہونے کو ہے۔ یہ بھی ان کا مسئلہ ہے۔ پھر مودی کے لیے بھارت کے اندر کے جو حالات ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں۔ کرونا کے بعد کروڑوں ان کے جو ملازمین ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، وہاں پہ جو صحت کی سہولیات ہیں ظاہر ہے وہاں پہ بھی بڑی مخدوش ہیں، اور ساتھ ہی وہاں پہ معیشت کو جس طرح سے نقصان ہو رہا ہے، جو سارے وہاں پہ حالات ہیں، ان سارے حالات سے اور اس سے بڑھ کر آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں پر وہ اقلیتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اگر کرونا نہ آتا تو جس طرح سے وہاں پہ دھرنے شروع ہو گئے تھے تو مودی کے لیے حالات بہت ہی خراب تھے۔ ان ساری چیزوں سے وہ توجہ ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہا تھا، پاکستان کو وہ کمزور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس دوران پھر ان کا جو کچھ ان کا چین کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ آپ اس پہ اگر آپ نے کسی کی اتھینٹک ویڈیوز دیکھنی ہیں جو بغیر ایگزیجریٹ کیے تو وہ عیسیٰ نقوی صاحب کی آپ ویڈیو سن سکتے ہیں۔ وہ بڑے اچھے انداز میں بڑے ریچ کنٹینٹ کے ساتھ ویڈیوز کر رہے ہیں۔ وہ ایسے نہیں کرتے کہ وہ صرف ویوز لینے کے لیے ایگزیجریٹڈ تھمبنیل لگا دیں، اس میں ویڈیو کے اندر کچھ نہ ہو، اور بڑھا چڑھا کے روزانہ کبھی وہ بھارت پورے پہ قبضہ کروا دیں، کبھی وہ چائنا کو کہیں کہ بس اس نے تو سارے بھارت پہ قبضہ کر لیا، کبھی وہ امریکہ کو تباہ اور برباد کروا دیں، کبھی اسرائیل کو فارغ کروا دیں۔ وہ ایسا نہیں کرتے، وہ مکمل فیکٹس کے ساتھ ویڈیوز کرتے ہیں۔ تو وہ جو حالات ہیں اس وقت بھارت کے چین کے ساتھ، جس طرح سے ان کے کئی فوجیوں کو جو ہے وہ مارا اور وہاں پہ ان کی جانیں گئیں، اس کے بعد مودی کافی مشکل میں ہے، اور اسی لیے پاکستان کے جو بہت سے انالسٹ ہیں، جو ڈیفنس انالسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے مودی کے لیے بھارت کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں، جیسے چائنا کے ساتھ اس کو سب کی شرمندگی اور پسپائی ہوئی اور اس کو جو ہے وہ بدترین ایک شرمندگی کا سامنا ہے، اس سب سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا، پاکستان کے اندر دوبارہ وہ 27 فروری کی طرح کا کوئی ایونٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان میں آلریڈی پاکستان میں سیکورٹی اداروں کو پتہ ہے کہ تھریٹس جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اس لیے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان ISI ہیڈ کوارٹر گئے، عمران خان صاحب کی کئی ملاقاتوں کی تصویریں آئیں جو DGI کے ساتھ ہوئیں، جو آرمی چیف کے ساتھ ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد بھی ہمارے کچھ یوٹیوبرز نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے یہ کوئی پتہ نہیں پولیٹیکل معاملات ہیں۔ تو اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خطے کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اور اس ساری صورتحال میں جو پاکستان کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں ان پر بات ہو رہی ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا کہ جس طرح سے اب تمام دہشت گرد تنظیموں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ان کو پیسہ فراہم کیا جا رہا ہے، اور اب یہ بڑا جو واقعہ ہوا جو اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو جس طرح پنجاب میں ایلیٹ فورس ہے، اس طرح کی جو ان کی فورس ہے سندھ پولیس کی، انہوں نے زبردست انداز سے کام کیا۔ کچھ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکورٹی اہلکار شہید بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ ایک پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ اب اسٹاک ایکسچینج کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی یہ کام بنتا ہے، حکومت کا بھی کام بنتا ہے، جو پرائیویٹ سیکورٹی اہلکار ہیں جو شہید ہوئے ان کو بھی جو ہے کمپنسیشن دی جائے، ان کی بھی فیملیز کا خیال رکھا جائے، اور ظاہر ہے پولیس کے جو اہلکار تھے ان کا تو ظاہر ہے سرکاری طور پر رکھا ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا میجر جنرل عمر بخاری ہیں جو DG رینجرز ہیں، انہوں نے بتایا کہ راہ کی جو فرسٹریشن ہے وہ بتا رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ وہ کاروائیاں کریں گے، اور یہ بھی ایک سوال جو اٹھا کہ جی کیوں نہیں پہلے ان کو پکڑا گیا، تو اس پہ بھی بتایا، جو پولیس حکام موجود تھے وہاں پر انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جب بھی ہم کوئی نیٹ ورک پکڑتے ہیں وہ اتنی بڑی خبر نہیں بنتا، اور پچھلے 1.5 سال میں ہم نے کئی نیٹ ورک پکڑے، کئی دہشت گردی کے واقعات کو ناکام بنایا، ہونے سے پہلے ہم نے ان کو ناکام بنایا، لیکن وہ اس طرح سے خبر نہیں بنتی۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اندر جتنی بڑی ہم آبادی ہے ہماری،
اور جس طرح کے معاملات ہیں یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر ہی نظر رکھی جائے، تو اس کے طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، آئندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، لیکن یہ بات بہرحال خوش آئند ہے کہ 8 منٹ میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کرنا، پھر اسٹاک ایکسچینج میں اضافہ ہونا جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کے چلتے رہنا، یہ ایک پیغام تھا ہمارے دشمنوں کو کہ الحمدللہ پاکستان کے اداروں میں یہ کیپیسٹی ہے کہ ان کے بھیجے ہوئے دہشت گردوں کو اس طرح سے جہنم واصل جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب جو اجلاس ہوگا جس میں پہلے جو ہے وہ ہمارے جو ملٹری جو ادارے ہیں، فوج کے ادارے ہیں، فوج کے حکام ہیں، وہ بیٹھ کر اس سارے کو دیکھیں گے، پھر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اس میں ساری ڈسکشن ہوگی کہ پاکستان اس سب پہ آگے کیا ایکشن پلان بناتا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے ادارے آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ اب اس واقعے کے بعد مزید الرٹ ہوں گے، اب آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر بھی لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں جتنے اہم ادارے ہیں ان کی سیکیورٹی بڑھائی جائے گی، کیونکہ اب ہمیں یہ واضح طور پہ ایک اور جو ہے وہ ثبوت مل گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کے جو سلسلہ ہے وہ تیز کر دیا، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے پاکستان کو اندرونی معاملات میں الجھایا جائے، اور وہ کوشش یہ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایل او سی کے اوپر ایسا کو واقعہ کرنے کی کوشش کریں، کو واقعہ کر کے، اور اپنے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ چین کے ساتھ جو ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑی، جو ان کو بدترین شرمندگی کا سامنا ہے، اس سے توجہ ڈائیورٹ کر کے اور پاکستان کی طرف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے اداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور وہ تمام سیکیورٹی اہلکار، سیکیورٹی گارڈز جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ اور بہرحال کل ایک افسوسناک صورتحال یہ بھی سامنے آئی جو بہت ہی افسوسناک ہے کہ ان کے جنازوں میں کوئی بھی کراچی میں کوئی بھی عام شخصیت جو ہے وہ نہیں گئی۔ اس معاملے کو بھی میں دیکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب ہم ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہیروز ہیں، تو کراچی کے اندر جو عام شخصیات ہیں ان کو ضرور جو ہے وہاں پر جانا چاہیے تھا۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو ایک ہی طرح سے ہم مزید جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں، جو ایز اے پاکستانی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ یہی کر سکتے ہیں کہ ہم کشمیر کے معاملے پہ جتنا اس کو اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں۔ سوشل میڈیا کی امپورٹنس ہے، جب آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جب آپ ٹویٹس کرتے ہیں، جب وہ ٹرینڈ بنتے ہیں، جب ورلڈ وائڈ ٹرینڈز میں وہ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے پوری دنیا کے لوگوں کی توجہ اس طرف آتی ہے، جو بھی ٹویٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ورلڈ وائڈ ٹرینڈز وہ دیکھتے ہیں تو وہ ٹرینڈز دیکھتے ہیں یہ ٹرینڈ کیوں کر رہا ہے، وہ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس معاملے کی اویئرنیس بڑھتی ہے، اس کا پیغام جاتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں یہ چیزیں جاتی ہیں۔ ہمیں بہرحال کشمیر پہ بات اب منظم انداز سے شروع کرنی چاہیے دوبارہ، کیونکہ کشمیر میں اب تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ کوئی 40 روز بعد 1 سال مکمل ہو جائے گا کشمیر میں جو کرفیو لگایا گیا تھا، اور جو وہاں پہ ظلم اور تشدد کی جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کو جو ہے وہ ان کا ثمر دے، اور کشمیر آزاد ہو، اور دہشت گرد مودی جو ہے اس کے گرد گھیرا تنگ ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔